बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कंज़ दक़ाइक़ के असबाब का सिलसिला जारी और सारी था, और हम किताब निकाह पढ़ रहे थे। गुज़िश्ता दर्स के अंदर हमने कुछ मसाइल पढ़े थे कि जिन औरतों से निकाह करना जायज़ है और किन औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं है। इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी। तो इस फसल की चंद मसाइल रह गए थे, तो वो पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। कहते हैं वल मदमूमते इला मुहर्रमते, इसी तरह वो औरत जो मुहर्रमा से मिली हुई हो, उससे भी निकाह करना जायज़ है। यानी वो भी जायज़ है, वो भी हलाल है। इसका आतफ होगा पीछे कि हल्ला तज़व्वुजुल किताबियत, इसी तरह हल्ला तज़व्वुजुल मदमूमते इला मुहर्रमते, यानी वो औरत जिससे निकाह करना हराम है, उससे मिली हुई औरत से निकाह करना ये जायज़ है। मसला क्या है? मसला ये है कि दो औरतें थीं। एक वो थी कि जिससे निकाह करना जायज़ है, और एक वो औरत थी जिससे निकाह करना जायज़ नहीं है। तो दोनों से एक ही अक़द में अगर वो निकाह कर रहा है, तो अब जिस औरत से निकाह करना जायज़ है वो उससे निकाह हो जाएगा, और जिससे निकाह करना जायज़ नहीं है उससे निकाह नहीं होगा। वल मुसम्मा लहा, और जो महर मुकर्रर किया होगा, तो वो उस हलाल औरत के लिए होगा कि जिससे निकाह करना जायज़ है, जिससे निकाह करना हलाल है, तो उसके लिए वो महर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मसला था। उसके बाद कहते हैं वह बतला निकाहुल मुतअते वल मुअक्कते, इसी तरह जो निकाह मुता है और निकाह मुवक्कत है। मुवक्कत भी पढ़ सकते हैं, मुअक्कद भी पढ़ सकते हैं। निकाह मुअक्कद और निकाह मुता, ये दोनों बातिल हैं। पहले क्या हुआ करता था कि पहले जो लोग, जो सहाबा किराम जिहाद पर जाया करते थे, तो दो दो तीन तीन महीने जो है वो घर वापस नहीं आते थे, तो उनके लिए निकाह मुता जायज करा दिया गया था। उसके बाद इस निकाह मुता को हराम कर दिया गया। अब निकाह मुता है क्या? तो मुता का मतलब होता है फायदा लेना, नफा लेना। तो ये एक वक्ती निकाह होता है जो औरत से किया जाता है। उसके बाद जो है वो उस औरत को छोड़ा जाता है, यानी दायमी ये निकाह नहीं होता। निकाह मुता उस अक़द को कहते हैं जिसमें मुकर्रर मुआवजे के बदले में मुअय्यना मुद्दत के लिए किसी औरत को क़ज़ाए शहवत के लिए हासिल किया जाए। मुकर्रर मुद्दत होती है कि मैं तुमसे इतने दिन, या मैं तुमसे इतने महीने, या इतना वक्त तुमसे मैं इस्तिफादा करूंगा, और जो है वो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो इसको निकाह मुता कहा जाता है। तो इसके लिए ना गवाहों की जरूरत होती है, ना औरतों की तादाद की कोई कैद होती है। जब भी जहां भी फरीकैन मुद्दत और उजरत तय करें, तो ये अमल शुरू हो जाता है और इसको निकाह मुता कहा जाता है। तो ये अब जायज नहीं है, ये मनसूख हो चुका है। इसके बारे में बहुत दलाइल हैं कि एक तो जो है वो सही बुखारी की हदीस पाक भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर वाले दिन, जिस दिन खैबर फतेह खैबर हुआ, तो उस दिन निकाह मुतआ करने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। इसी तरह पालतू गधों का गोश्त खाना, इससे भी मना कर दिया। पालतू गधों का गोश्त खाना यह भी पहले जायज था, फिर उसको भी मनसूख किया गया, उसको भी हराम कर दिया गया। तो ये मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इसी तरह रवाफिज, जिनके यहाँ ये निकाह अब भी किया जाता है और वो इसको जायज समझते हैं और करते भी हैं निकाह मुता, तो उनकी किताब है अल इस्तिबसार। उसके अंदर भी रिवायत मौजूद है, अल इस्तिबसार जिल्द 2 में। इसके अंदर है कि जैद बिन अली ने अपने आबा से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधों, यानी पालतू गधों का गोश्त और निकाह मुता, इन दोनों को हराम कर दिया। तो हमारी किताबों से तो साबित ही साबित है, लेकिन उनकी किताबों से भी साबित है
کہ جو اس کے حلال ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نکاح متع اور نکاح مؤقت، یہ دونوں باتیں ہیں۔ اب نکاح متع اور نکاح مؤقت میں کیا فرق ہے؟ دونوں سیم ہی ہیں، دونوں کے احکام ایک ہی جیسے ہیں، لیکن صرف الفاظ کا فرق ہوتا ہے۔ جب بندہ نکاح متع کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے انی اتوتع بک، بکی، انی اتوتع بکی بے کذا و کذا، میں تم سے فائدہ لوں گا اتنے اتنے جو ہے وہ پیسوں کے عوض، اتنے وقت کے لیے۔ اور جو نکاح موقت ہوتا ہے اس کے لیے وقت مقرر کیا جاتا ہے اور وقت والے الفاظ بولے جاتے ہیں، الفاظ کا فرق ہے، حکم سیم ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَهُ وَطْءُ امْرَأَةٍ ادعت علیہ انہ تزوجہا، کہ مرد کے لیے عورت سے وطی کرنا جائز ہے جس عورت نے اس مرد پر یہ دعویٰ کی کہ اس مرد نے اس عورت سے نکاح کیا ہے۔ وَلَہُ، اس کے لیے جائز ہے عورت سے وطی کرنا جس عورت نے اس مرد پر دعویٰ کی کہ اس مرد نے اس بھی عورت سے کیا کیا ہے؟ نکاح کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک عورت تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اس بندے نے مجھ سے شادی کی ہے۔ اب اس عورت پر لازم ہے کہ وہ گواہ لائے، تو اب گواہ لاتی ہے اور دو مرد گواہ موجود ہیں، تو قاضی جو ہے وہ اس کے نکاح کا فیصلہ دے گا۔ اب وہ جو بندہ ہوگا، اب اس سے وہ جو ہے وہ حقوق جو ہوتے ہیں شادی والے وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ در حقیقت اس کا نکاح نہیں ہوا ہوتا، تو اب جو ہے وہ اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ ولم یکن تزوجہا، حالانکہ اس مرد نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا، لیکن جو ہے وہ گواہان کی موجودگی میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اب اس کا وطی کرنا جائز ہو جائے گا۔ وقودیہ بنکاحہا ببینۃ، اس عورت کے نکاح کا فیصلہ کیا جائے گا ببینۃ، گواہوں کے ساتھ، بغیر گواہوں کے نکاح کا فیصلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فصل تھی محرمات کے بارے میں، کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے باب الاولیاء والاکفا، ولی کا، اولیاء کا باب اور کفو کا باب۔ ولی جو ہوتا ہے اس کی تین طرح سے معنی بیان کی جاتی ہے، ایک معنی ہوتی ہے لغوی معنی، دوسری ہوتی ہے فقہی معنی، تیسری ہوتی ہے اصولی معنی۔ لغت کے اعتبار سے ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو دوست ہو، دوست کو بھی ولی بولا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور فقہ کے اندر ولی اس کو کہتے ہیں جو عاقل بالغ وارث ہو، اگر کوئی بندہ کسی کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کا جو ولی وارث ہوگا تو اس کو بھی ولی کہا جاتا ہے، یعنی اس بندے پر بھی ولی کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو اور بالغ ہو اور وارث ہو۔ اور تیسری معنی ولی کی بیان کی جاتی ہے اصولی معنی۔ تو اصول دین میں ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو عارف باللہ ہو، جو نیک صالح بزرگ ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، گناہوں سے بچتا رہے اور نافرمانیوں سے بھی بچتا رہے، تو اس کو ولی بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے، تو یہ اصول دین کے اندر ولی کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی تین معنی ہو گئی۔ اب جو ولایت ہوتی ہے وہ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ولایت کا ویسے مطلب ہوتا ہے کسی پر اپنا قول نافذ کرنا، تنفیذ القول علی غیر شاء الغیر او ابا، اپنا قول کسی پر لاگو کرنا، کسی پر نافذ کرنا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، تو اس کو جو ہے وہ ولایت کہا جاتا ہے۔ ولی ولایت کی تعریف یہ فقہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اب ولایت کی دو تعریفیں ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک ولایت استحباب ہوتی ہے، دوسری ولایت اجبار ہوتی ہے۔ ایک ولایت استحباب ہوتی ہے، دوسری ولایت اجبار ہوتی ہے۔ تو ولایت استحباب کا مطلب یہ ہے کہ جو عاقل بالغہ عورت ہیں، عاقلہ بالغہ حرہ عورت ہیں، تو اس پر ولایت استحباب
حاصل ہوتی ہے اسے ولایت استباب کہتے ہیں۔ اب اگر اس عورت کو جو ہے وہ جو چاہے وہ عورت باکرہ ہو یا سیبہ ہو، اس پر جو ولایت حاصل ہوگی تو اس کو ولایت استباب کہا جائے گا، یعنی وہ عورت منع بھی کر سکتی ہے، وہ عورت انکار بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے ولایت اجبار۔ ولایت اجبار کے اندر جو ہوتا ہے اس کے اندر عورت منع نہیں کر سکتی، وہ ولایت جو صغیر بچے یا صغیرہ عورت پر حاصل ہو، یا غلام پر یا باندی پر حاصل ہو، اسے ولایت اجبار کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر وہ عورت منع نہیں کر سکتی کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، میں اس سے نکاح نہیں کروں گی، تو اس کے اندر وہ عورت منع نہیں کر سکتی، اس سے ولایت اجبار بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بحث کی جاتی ہے ولایت ولایت کی علت کے حوالے سے، کہ ہمارے یہاں احناف اور شوافی کا اس بات میں اختلاف ہے کہ جو ولایت ہے اس کا سبب کیا ہے، ولایت کا سبب کیا ہے۔ احناف کے نزدیک ولایت کا سبب ہے، ولایت کی علت ہے صغر، بچے کا چھوٹا ہونا، نابالغ ہونا، صغر ولایت کی علت ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک عورت کا باکرہ ہونا علت ہے۔ ولایت کی علت ان کے یہاں باکرہ ہے، اور ہمارے یہاں ولایت کی علت صغر ہے۔ اگر کوئی صغیر ہے تو اس پر ولایت حاصل ہوگی، اگر کوئی عاقل بالغ ہے تو اس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ اور شوافے کے نزدیک جو باکرہ ہوگی اس پر ولایت حاصل ہوگی، جو باکرہ نہیں ہوگی، جو سیبہ ہوگی، اس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی شوافے کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ ان کے دلائل بھی ہیں، تو جس کو آپ جو ہے وہ کتاب ہدایت جو پڑھائی جاتی ہے بڑے درجات کے اندر، تو اس کے اندر آپ ان مسائل کو تفاصیل سے پڑھیں گے، تو میں نے یہ مختصراً عرض کر دی۔ تو کچھ مسائل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو باب الاولیاء والاقفا، اولیاء اور اقفا کا باب، کہتے ہیں نفذ نکاح حرۃ مکلفۃ بلا ولی، آزاد مکلفہ عورت کا نکاح نافذ ہو جائے گا بغیر ولی کے، ولی کی اجازت کے بغیر آزاد مکلفہ عورت کا، جو عاقل ہے، جو بالغ ہے، مکلفہ عورت ہے، تو وہ اگر اپنا نکاح کرانا چاہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا، ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ولی کی اجازت لینا یہ مستحب عمل ہے۔ تو اسی کے اندر جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی کی جاتی ہے کہ عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم نے فلاں مرد سے نکاح ہی کرنا ہے، فلاں ہی سے نکاح کرنا ہے، تو اس کے اندر عورت کو مجبور کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو عورت کو اختیار دینا چاہیے، عورت سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کی کوئی پسند ہے، آپ کو کسی کو چاہتے ہو، تو اس سے یہ پوچھا جائے، ورنہ جو ہے وہ آگے زندگی اس کو گزارنی ہوتی ہے، پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو معاشرے کے اندر وہ بہت زیادہ یہ دقت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے وہ یہ حکم ہوا ہے کہ فن کی ہو ماتاب لکم من النساء، تم نکاح کرو ان سے کہ جن کو تم طلب کرتے ہو، یعنی جن کو تم پسند کرتے ہو ان سے نکاح کرو۔ تو پسند پوچھنی چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اس کا جو نکاح کرایا جا رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو کوئی پسند تو نہیں ہے، تو اس حوالے سے یہ گفتگو کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ پوچھا نہیں جاتا کہ بھائی جس جو آیا اور جو والدین کو پسند آیا، بچے کو پسند ہو نہ ہو، تو اسے کرا دیتے ہیں، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ولا تج برو بکر بالغتن علا علا نکاح، یا علا نکاح، باقرہ بالغہ عورت کو نکاح پر مجبور نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو عاقل ہے، بالغ ہے، باقرہ ہے، تو اس کو نکاح پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ بھائی تم نے فلاں مرد سے ہی جو ہے وہ نکاح کرنا ہے۔
اگر وہ فلاں مرد سے کسی سے نکاح نہیں کرتی، اس کو وہ پسند نہیں، اچھا نہیں لگتا، تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، شریعت کے اندر یہ منع ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ اجازت کے مسائل ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ تو آج جو گفتگو ہوئی، لیکچر ہوا ولایت کے حوالے سے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو شروع والے مسائل نکاح متعہ اور نکاح موقت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔